बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 12 दिसंबर है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। और अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की बहन की आखिरी मुलाकात किसके कहने पर हुई? शहबाज शरीफ साहब की एंट्री और ये माजरा क्या था, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान की बहनों को क्या कहा गया और क्या गारंटीज मांगी गई, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त में। और फिर नवाज शरीफ साहब 15 दिनों में उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर उसको खिताब कहें, क्या पैगाम उन्होंने दिया और क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में दोबारा इन करवाने की कोशिश की जा रही है। और जो उनका ख्वाब था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाना चाहते थे बकौल मरहूम इरफान सदीकी साहब, क्या ये रिकॉर्ड पूरा हो सकेगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कितना बड़ा रेड क्रॉस लगाया जिनके ऊपर, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उन्होंने क्या मुतालबात किए हैं अपने इस खिताब के अंदर। और दोस्तों, इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब ने एक वार्निंग जारी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात की जा रही है, ये वार्निंग किसके लिए थी और क्या पैगाम है सोहेल अफरीदी का? और हुकूमत और खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि एक और 26 नवंबर होने वाला था जिसे पाकिस्तान की हुकूमत ने रोक लिया। 26 नवंबर को किन के लोग शहीद हुए, ये सवाल अहम है। इस सवाल के तनाजुर में ये जो दोबारा दावा किया जा रहा है कि 26 नवंबर हो रहा था, इसका भी मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ का कत्ल हुआ और रोज़ होता है, लेकिन कोई दम तोड़ दे इंसाफ के लिए उसी दहलीज के ऊपर, ये क्या माजरा है, ये भी आपको बताएंगे। और ये अफसोसनाक खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके सामने रखेंगे आज की इस खुसूसी नशिस्त के अंदर। देखिए व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, इंशाल्लाह आपके ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, एक्स के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है और बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान में एक मखसूस किस्म का बयानिया आपको बनाएंगे जिनकी मिलियंस के अंदर व्यूअरशिप है और उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा अपने मकासद के लिए। तो इस माहौल में इंडिपेंडेंट आवाज़ों का होना पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान की बहनों की मुलाकात को आपने बंद कर दिया। उसकी वजह ये थी कि बहनें बाहर आती है इमरान खान का पैगाम लेकर और फिर उसको नशर किया जाता है, ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया जाता है, फेसबुक के ऊपर उसे अपलोड किया जाता है और फिर एक बयानिया बनता है। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आपकी डिबेट है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है और जब ये पैगाम रुक जाता है तो फिर मुलाकात के लिए कोशिशें शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने उस मुलाकात को ही हमेशा के लिए अब ख़त्म करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं और शायद इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो जाएं। पिछले हफ्ता 10 दिन से आप देख रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब के बारे में बातें हो रही हैं और पिछले 72 घंटों के अंदर टेलीविज़न चैनल्स हमें ये बताते हैं कि फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। इस सज़ा को इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ फैज़ हमीद साहब को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब फैज़ हमीद साहब ने जो कुछ भी किया अपने दौर में, लेकिन आज का जो सबसे अहम और बड़ा सवाल है, इन 78 बरसों का जो सबसे बड़ा सवाल है, हर दौर में पूछा जाने वाला ये सवाल है, पाकिस्तान में ताकत में बैठे हुए हर शख्स से ये सवाल है, वो तमाम लोग जो 78 बरसों में पाकिस्तान की जमहूरियत को अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए कंट्रोल करते रहे, अपने लोगों के ज़रिए पैसे तकसीम करके लोगों के ख़िलाफ़ महाज खड़े करते रहे, जमातों को बनाया गया, जमातों को तोड़ा गया, जमातों में बैठे हुए लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, ये सब कुछ आपने किया। ये सवाल उन लोगों के हवाले से है और इस हर दौर में ये होता रहा कि जनाब बाकी लोगों का एहतसाब कब होगा। नवाज शरीफ जो बातें करते रहे, आज आपने उनके ऊपर रेड क्रॉस लगा दिया, लेकिन जो उनकी बातें हैं, जो तनकीद करते रहे, उनके पास ऐसा क्या है जो उनका एहतसाब नहीं होता। माजी में ख्वाजा आसिफ साहब की एक नहीं हज़ारों ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लोग निकाल कर दिखा रहे हैं। ऐसा क्या है कि ये तमाम जो वुज़रा हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इमरान खान की मुलाकात आप इसलिए रोकते हैं कि वो फौज के खिलाफ बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाते हैं और ये आपको कबूल नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में ये पार्टनरशिप्स का मसला है कि तुम हमारी मदद करना, हम तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे और हम बार बार पहुंचेंगे और जब तक तुम हमारी मदद करते रहोगे तुम्हारी मदद भी होती रहेगी। तो ये वो डील है जो पाकिस्तान में 78 बरसों में सियासी जमातें बनाकर या सियासी जमातों में अपना जो जमहूरी चेहरा है वो डालकर, तड़का लगाकर जमहूरियत का
پاکستان کی عوام کو، اقتدار کو کنٹرول یہ لوگ یہ کرتے رہے ہیں اور ہمیں بیوقوف بناتے رہے. تو یہ ملاقات عمران خان کی اس لیے نہیں کروانے دیتے کہ پیغام باہر آئے گا، اس سے بیانیہ بنے گا، عمران خان کی جو گفتگو ہے کم سے کم باہر آئے تاکہ قوم کو گمراہ کر کے، ان کو عمران خان سے متنفر کر کے. اور باہر ٹیلی ویژن چینلز آپ دیکھ لیں، ہر بندہ اس وقت آپ کو، یعنی جو جیل میں ہے، تھوڑی سی انسان کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اوپر الزامات جو لگائے جا رہے ہیں ان کا خود سے وہ دفاع نہیں کر سکتا. ٹی وی پر جو آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، آپ نے یہ الزامات اس وقت لگانے تھے جب وہ حکومت میں تھا. آج فیض حمید نے جو کچھ بھی کیا، یہ پاکستان کی فوج کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے. لیکن جو شخص جیل میں ہے اس وقت آپ سارے بول رہے ہیں. آج بہت سارے چیمپئنز جو ہیں وہ آپ کو فیض حمید کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور اندر کی جو انسائڈ سٹوریز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن اس سے پہلے کبھی بھی فیض حمید کے بارے میں لوگوں نے اس طرح بات نہیں کی. پاکستان میں سر ہر دور میں آپ کو کوئی نہ کوئی فیض حمید ملے گا. میرے لیے جو سب سے اہم سوال ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ذہن میں بھی سوال ہوگا، کہ آنے والے کل میں کیا اسی قسم کی کارروائیاں کی جائیں گی یا پھر کچھ لوگوں کو محفوظ راستہ جو دے دیا جائے گا؟ اور کیا آج کی باؤ جی کی جو خاموشی ہے وہ کل کسی کے لیے بہت بھاری پڑنے والی ہے؟ اور جن لوگوں نے یہ فیصلے کروائے، جو نوٹیفیکیشن روک بھی سکتے ہیں اور کوشش چلیں کم از کم کر سکتے ہیں، تو کیا کل یہ لوگ اکٹھے ہو کے ان لوگوں سے بدلہ لیں گے؟ اور جو آج خواجہ آصف صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کیسا تھا، جنرل باجوہ کیا کرتا رہا، تو کیا کل کو ہمیں یہ باتیں دوبارہ سننے کو ملیں گی؟ آج ایک دعویٰ سامنے آیا اور ایک صحافی کی طرف سے، اور ان کے اس دعوے کے مطابق رانا ثناء اللہ نے جمعرات کے روز یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی بہن عظمیٰ خانم کی حالیہ ملاقات اس واضح شرط کے ساتھ کرائی گئی کہ اس کے بعد کوئی فوج مخالف یا اشتعال انگیز پیغام جو نہیں آئے گا، تاہم اس کی خلاف ورزی کی گئی. ایک اور جو بات انہوں نے کہی کہ رانا ثناء اللہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے عمران خان کی خیریت کے بارے میں کیا سرائیاں ختم کرنے کے لیے سہولت دینے کے باوجود عمران خان کی بہن عظمیٰ خانم نے ملاقات کے فوراً بعد فیلڈ مارشل کے خلاف توہین امیز بیان بازی کا سہارا لیا. اب اڈیالہ جیل سے آنے والے ایسے کسی بھی پیغام کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. یعنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو تو نہیں روک سکے، لیکن ہم اس تنقید کا راستہ جو ہے وہ روک سکتے ہیں، یعنی پیغام باہر نہیں آئے گا. اب ایک اور جو بات انہوں نے کہی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب جو کہتے تھے کہ میرے بس پہ نہیں ہے اور معاملات جو ہیں وہ 300 گنا دور جا چکے ہیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمام راستے بند ہو گئے. ان کے بارے میں اعظم نذیر تارڑ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سفارش کی تھی وزیر اعظم سے اس ملاقات کے حوالے سے. ماضی میں سہیل افریدی صاحب نے کہا تھا کہ میری ملاقات کروائیں، تو ان کو کہا گیا کہ میں پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں. وہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہم نے کروائی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات کی درخواست انٹیلیجنس کی اطلاعات کی بنیاد پر مسترد کی گئی. ان کا الزام یہ تھا کہ عمران خان رواں سال بھی 26 نومبر جیسے ایک اور واقعے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور سہیل افریدی کو بطور وزیر اعلیٰ تقرری اس منصوبے کا حصہ تھی. دعویٰ کہ یہ منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے. اچھا، یہ جو دعویٰ ہے نا 26 نومبر والا، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. لیکن ایک بات دوستو، پاکستان میں اس ملاقات کو نہ کروانے کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کیوں لے رہی ہے؟ اور حکومت کے پاس تو ماضی میں اختیار ہی نہیں تھا، اور آج جو ملاقات کروائی اس کا کریڈٹ بھی اور آئندہ ملاقات نہ کروانے کا بھی جو ذمہ ہے وہ حکومت اس لیے لے رہی ہے چونکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جمہوری چہرہ ہے. ملاقاتیں کوئی اور روکتا ہے، لیکن ان ملاقاتوں کو کروانا نہ کروانا، اس پہ بیانیہ بنانا اور کس کے پاس اختیارات ہے، پاکستان کی حکومت نے اب یہ ذمہ داری لے لی ہے. اور ریلیونٹ رکھنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے جمہوریت کے اندر، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا، چونکہ ان سے یہ سوال ہوگا آنے والے کل میں کہ سرکار آپ کی حکومت تھی، عمران خان کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کی سرپرستی میں ہو رہا تھا، آپ کی حکومت کے انڈر ہو رہا تھا. کیونکہ یہ تمام ادارے اس ملک میں جو اس وقت پاکستان کے اقتدار پر قابض ہے، اصل میں ان کے سب سے اوپر ملک کا ایگزیکٹو ہوتا ہے اور شہباز شریف ایگزیکٹو ہیں، لہٰذا یہ تمام سوال سر آپ سے ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ذرا ریلیونٹ رکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی، ذرا ان کی بھی گڈی چڑھاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو آپ کی ملاقات کروا دی لیکن آپ اس قابل نہیں تھے. حالانکہ یہ قابل خود نہیں ہے، کسی جوگے نہیں ہیں جو نواز شریف کی پریس کانفرنس نہیں کروا سکتے. نواز شریف نے آج تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی جب سے ان کو حکومت ملی، کبھی آپ نے ایک لفظ فیلڈ مارشل کے حوالے سے سنا ہے؟
یا انہوں نے کوئی تعریف کی ہو. نواز شریف صاحب سے جو ڈیل ہوئی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، یا وہ جو چاہتے تھے، یہ ان کو نہیں ملا. اور اوبویسلی نواز شریف صاحب کو جی اس کا بڑا غصہ ہے، بڑا دکھ ہے، اور پوری جماعت کو بہت دکھ ہے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آ کر اپنے تمام راستے ایک ایک کر کے وہ اس کو صاف کرتے جا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ 26 نومبر جیسا کوئی سانحہ ہو سکتا تھا. سر 26 نومبر تو ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. گولیاں چلی، لوگوں کے بچے مرے، بھائی گئے، جوان چلے گئے، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا. ظلم تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ 26 نومبر کو تو لوگ اپنی آزادی کے لیے باہر نکلے تھے. احتجاج کا حق آئین پاکستان دیتا ہے، آپ نے اس احتجاج کو ایک سازش میں کنورٹ کر دیا. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک اور 9 مئی کرنے جا رہے ہیں، اس وقت بھی احتجاج ہوا، لیکن اس احتجاج کو بھی ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہوا، اس کو پاکستان میں عمران خان کے خلاف فائنلی اب یہ استعمال جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو بیانیہ تھا، لیکن کسی کو گواہ بنا کر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. تو 26 نومبر جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دوسرا 26 نومبر ہونا تھا، یقیناً عمران خان کے حکم کے پابند ہیں وہ تمام قائدین جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر کرسیوں پر بیٹھے یا جن کے پاس حکومت ہے. یہ تو سر ان کا مینڈیٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تو کبھی یہ اس بات سے نہیں منہ موڑا. اور آج شفیع جان تو ٹی وی پر بیٹھ کے بھائی کہتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کا مینڈیٹ ملا ہے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف نے سر کبھی انکار نہیں کیا. آپ کو خفیہ انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہے آپ ان کا حوالہ مت دیں. یہ پاکستان میں تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے کہ ہم جب بھی عمران خان سے ملاقات ہوگی اور جو ان کا حکم آئے گا ہم میدان میں اتریں گے اور عمران خان کی تحریک جو وہ چلائی جائے گی. اب سہیل افریدی کب یہ تحریک چلائیں گے یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں. اچھا اب جو پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کی جو ہے بات کی جا رہی ہے، اختیار ولی صاحب میں ان کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا، لیکن دوستو ان کی جو باتیں ہیں نا اس سے ایک چیز آپ کو ضرور پتہ چلے گی کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. یہ دفاع کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حکومت نے کیا پلان کیا کیا نہیں کیا. انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی. سر آپ بڑے شوق سے پابندی لگائیں، چونکہ پابندی تو آلریڈی پاکستان میں لگی ہوئی ہے. عمران خان کی جماعت کا جھنڈا جو ہے کوئی لے کر سڑک پہ نکل نہیں سکتا. آپ فیملیز کو موٹر سائیکلوں سے اتار کر مارتے ہیں، آپ جھنڈے چھینتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے والے جتنے بھی صحافی ہیں ان کو ٹیلی ویژن چینل سے غائب کروا دیتے ہیں، ان کے پروگرامز کو بند کروا دیتے ہیں. سر ایک صحافی نہیں، یہ تو آج کے دور میں، آج یعنی پچھلے ایک برس سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم شروع کر لیے. سر ہم تو یہ پابندی پاکستان کے میڈیا کی 2019 سے برداشت کر رہے ہیں، اور اس وقت باؤ جی لندن میں بیٹھے ہوئے تھے جب ہمیں چلتے پروگرام سے جو ہے وہ اٹھا دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ آج صحیح ہوگا اور ہم اسے صحیح کہیں. ہر دور میں ظلم ہوتا ہے، لیکن آج جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ایسا ظلم ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. اور اختیار ولی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب پابندی لگا دی جائے گی، سر آپ شوق سے پابندی لگائیں. اور انہوں نے ایک اور بھی اس میں ایک شگوفہ یہ چھوڑا کہ پابندی لگے گی اور سب لوگ نااہل ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ضمنی الیکشن ہوگا. سر پاکستان تحریک انصاف تو پارلیمان میں موجود ہی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ ہی ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ تمام لوگوں کو قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے مطابق آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ ضرور بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے کالعدم کروا کر آپ ان لوگوں کو جو ہے ان کی سیٹیں آپ ان سے چھینیں گے. تو اختیار ولی صاحب کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ. نواز شریف صاحب کی واپسی کا سر ایک خواب ہے جو جماعت میں کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، اور ان کی بیٹی کا یہ خواب ہے کہ باؤ جی جلد سے جلد پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ایکٹیو ہوں. اور نون لیگ جن کے نام پر یہ جماعت ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر جب دل چاہتا ہے تنقید کرتے ہیں، جب جی چاہتا ہے جرنیلوں کے نام لے کر ان پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں، لیکن وقت بدل جاتا ہے، یہ جرنیل گھر چلے جاتے ہیں اور پھر ان جرنیلوں کو نواز شریف صاحب کی باتیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں چونکہ وہ پوزیشن میں نہیں ہوتے. لیکن نواز شریف صاحب کی تمام بیانات آج بھی موجود ہیں. ایک کا احتساب ہوا، دوسرے کا نہیں ہوا. جنرل باجوہ کا احتساب نہیں ہوا، اور پاکستان کی حکومت کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ شاید کوئی پریس کانفرنس کریں گے اور کچھ بتائیں گے. دوستو آج انہوں نے کیا کیا؟ ایک ملاقات ہوئی ہے جی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاری کے حوالے سے، اور اس میں جتنے بھی ان کے رہنما تھے وہ آ کر ملے. نواز شریف صاحب نے اپنی اس ملاقات کے اندر مروثیت کی بات کی ہے، این ایف سی ایوارڈ کی بات کی ہے. پہلے این ایف سی ایوارڈ پر بات کر لیتے ہیں. اچھا یہ معاملہ بالکل جائز ہے، اگر این ایف سی ایوارڈ میں باقی صوبوں کو حصہ مل رہا ہے تو پھر گلگت بلتستان کو بھی حصہ ملنا چاہیے. گلگت بلتستان کے اوپر لوگ توجہ نہیں دیتے، اور یہ سر کوئی آج کی بات نہیں ہے.
یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا. گلگت بلتستان کے اندر کبھی بھی حکومتوں نے وہاں کی عوام پر توجہ نہیں دی. وہ سی پیک جو وہاں سے گزر رہا ہے اوبویسلی اس کا فائدہ وہاں کی عوام کو بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ روٹ ایک ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور چائنا سے، اب تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ ایف بی آر نے ان چیزوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے جو ان کے بالکل بارڈر سے بالکل ساتھ جو لگے ہوئے علاقے ہیں چائنا کے، وہاں سے چیزیں گلگت بلتستان میں لا کر بیچی جاتی ہیں. بہت آپ کی جو لوکل کموڈیٹیز ہیں وہ بھی سر چائنا سے وہاں پہ آتی ہیں. یعنی ٹریڈ اتنی زیادہ ایک ٹائم پہ ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو گلگت بلتستان کو سر بالکل اس کا حصہ ملنا چاہیے. اور اکثر دوست جو گلگت بلتستان سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ ضرور ہمیشہ مجھے یہ کہتے رہے، تو انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کی ہر پلیٹ فارم پہ آواز بنیں گے. اور دوسری چیز، این ایف سی ایوارڈ بھیک نہیں ہے، یہ تو حق ہے. وزیر اعظم سے کہوں گا کہ جی بی اور آزاد کشمیر کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت فنڈز دیے جائیں. اب ہوگا یہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، سیاستدان ہیں نا سر، سیاستدان تو ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں. اب الیکشن کیونکہ وہ تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑنا تھا. اگر یہ ہو جائے تو یہ علاقے کے لیے، ان دونوں کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام کے لیے بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ کریں گے. نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے میرٹ کا نفاذ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور میرٹ کیا ہے؟ میرٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرٹ کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی. پرانے ساتھیوں کو میرٹ پر ٹکٹ دیا. دوستو مسلم لیگ نون میں مروثیت ہی اصل میرٹ ہے. ضمنی الیکشن میں فیصل آباد سے بلال بدر چودھری وزیر مملکت طلال بدر چودھری کے بھائی، رانا احمد شہریار وفاقی مشیر رانا ثناء اللہ کے داماد، وزیر آباد سے بلال تارڑ وفاقی وزیر عطا تارڑ کے بھائی، ٹھیک ہے جی. فیصل آباد سے راجہ دانیال ریاض سابق وزیر راجہ ریاض کے بیٹے، ساہیوال سے چودھری طفیل جٹ اور چودھری حنیف جٹ آپس میں بھائی، سرگودا میں سلطان علی رانجھا سابق وزیر میاں مناظر رانجھا کے بیٹے، اور ہری پور سے سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز خان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری کیا. سر مروثیت تو ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی پائن میرٹ تو ایسی کام کر رہے ہیں. چند سوالات باؤ جی کے لیے. گزشتہ چند دن میں نواز شریف نے دوسری بار میڈیا پر انٹری کی. نواز شریف دوبارہ سیاست میں کیا واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف عوام میں جائیں گے اور کیا بیانیہ ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کے لیے وہ مشہور ہیں جی. جس طرح کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا اور وہ سیاست کی. لیکن کیا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے میں کنورٹ تو نہیں ہو جائے گی؟ اور ہوئی بھی فیوچر میں بھی کیا آپ ایسا ہی کریں گے؟ اور کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو قبول کرے گی؟ سر کبھی بھی نہیں کرے گی قبول. اور ان حالات میں اگر نواز شریف صاحب اپنے آپ کو دوبارہ سے سیاست میں ان کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً جنہوں نے کاٹا ان کے نام پر لگایا وہ کاٹا فیوچر میں کبھی بھی اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. چونکہ لگایا اس لیے گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جب وہ چاہتا ہے وہ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں. اور ایک ٹف ٹائم ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف صاحب نے دیا، اس لیے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کوشش تو کی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. اب آ جاتی ہیں سہیل افریدی صاحب کی گفتگو. دوستو سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے پی کے اور پاکستان تحریک انصاف ان کی طرف دیکھ رہی ہیں. اگر آپ باہر جتنے بھی لیڈرشپ ہے بہنوں کو نکال کر باقی کون سا ایسا لیڈر تحریک انصاف کے اندر جس کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں یا آپ کو ہو کہ اچھا تحریک چلے گی پاکستان میں، سہیل افریدی اسے لیڈ کرے گا؟ یہی سوال ذہن میں آتا ہے نا، یہی منظر آپ کے ذہن میں بنتا ہے. سہیل افریدی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سہیل افریدی صاحب نے جی کچھ باتیں کہی ہیں، سیکریٹریز کو وارننگ جاری کی اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو قلعدم کرنے کی بات کرتے ہیں. ایک تو سیکریٹریز کو انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور اس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ این ایف سی کی میٹنگ ہوئی، اس میں فاٹا کے پیسوں کے حوالے سے سب کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا. اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ کمیٹی بن گئی جس کی قیادت خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کریں گے. یہ کمیٹی جلد اپنی سفارشات دے گی. وزیر اعلیٰ کی فنانس ڈپارٹمنٹ کو ہدایت ہر ہفتے خط لکھا جائے کہ ہمیں 100 بلین سالانہ فاٹا کے انضمام کا ملنا چاہیے. اس منتھ میں 532 ارب روپے بقایا ہیں، وہ ہمیں نہیں ملے. سیکرٹریز کو وارننگ انہوں نے یہ جاری کی ہے کہ آپ سب لوگ بغیر سفارش کے میرٹ پر آئے. آپ سے توقع ہے کہ کرپشن پر سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن اگر مجھ تک کوئی خبر پہنچ گئی تو جس طرح آپ آئے ہیں ویسے ہی آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا. یہ باقاعدہ طور پہ ایک وارننگ جاری کی ہے. اور پھر دن 12 بجے کوہاٹ وہ پہنچیں گے جی. ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا اور سب لوگ مل کر گراؤنڈ کوہاٹ پہنچے. ہم عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک
باقاعدہ اعلان بھی ہوا، کیونکہ ایک جلسہ بھی یہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک ویڈیو اپنا پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ دوستو آج جو علماء مشائخ کی گفتگو ہے اس میں ایک جملہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، ماضی میں ان کی بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس تھی، یعنی چڑھتے سورج کو انہوں نے ہمیشہ سلام کیا، لیکن یہ جو سورج چڑھا جس کو یہ سلام کر رہے ہیں، پاکستان کی سر جمہوری تاریخ میں کبھی بھی ایسے سلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ سیاستدانوں کو سلام کرتے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں، آپ کے خیالات کسی ایک جماعت سے نہیں ملتے، آپ دوسری جماعت میں چلے گئے، آپ کے خیالات ہم خیال لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں، جیسا عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی پوری ہسٹری ہے، آج جیسا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آج آپ کو ملیں گے، ندیم افضل چند صاحب جو تھے وہ تحریک انصاف میں پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اس طرح بہت ساری ایگزامپل، شاہ محمود قریشی صاحب جو سزا کاٹ رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تو یقیناً ان کے آج بھی اس حکومت کا حصہ ہوتے۔ تو یہ آپ کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ فوج کی طرف اس طرح سے گفتگو کریں تو پھر ایسے سلام کی آپ کو ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ طاہر اشرفی صاحب نے کیا باتیں کی، ذرا سن لیں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف سید عاصم منیر کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان، اب تو خیر یہ ٹائٹل ہی بہت لمبا ہو گیا۔ 30 لاکھ مدارس کے طلباء آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کا علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ آئی ڈونٹ نو یہ بیعت کیوں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کس طرف ہم جا رہے ہیں، کیا وہ کہنا چاہتے تھے؟ اور پھر علامہ ضیاء الدین شاہ بخاری صاحب نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد کسی نام نہاد سیاستدان کو فیلڈ مارشل سمیت کسی جنرل کے خلاف بات نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ علماء کرام جو ہیں، آئی ڈونٹ نو اب ان کو علماء کرام کہنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بھی پولیٹیکل ہو گئے، اور بات تو آج لوگوں کو کرنی چاہیے کہ جو استثناء ملک کی کچھ شخصیات کو دیا گیا، ہماری شریعت میں تو سر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء کرام کیوں بات نہیں اس کے اوپر کرتے؟ قرآن کے حوالہ جات دینے چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر بشر کے حساب کی بات کی جاتی ہے، اور تمہیں اس دن اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے، پیش کیا جائے گا۔ لیکن علماء کرام جب ایسی باتیں کرتے ہیں کیوں سوال نہیں کرتے؟ یہ پاکستان کے اندر سر ہر دور میں ایسا ہوا، اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو اختلاف ہے بنیادی وہ یہی ہے نا کہ انہوں نے کیوں اس طرح کی پاکستان میں جب بھی کوئی ترمیم آئی اس کے اوپر وہ حصہ بنے، وہ اعلی کار بنے، وہ کسی کے بازو بنے، اور یہ سب کام ہوئے پاکستان میں۔ پاکستان میں سر انصاف عام آدمی کو نہیں مل رہا، اور میں آپ کو نا ایک ایگزامپل اس کی آپ کے سامنے رکھ دوں، اور یہ افسوسناک خبر سپریم کورٹ پاکستان سے ہے جہاں پہ انصاف نہیں ملا، موت مل گئی۔ تفصیلات یہ ہیں جی کہ سپریم کورٹ میں اپنے گھر کی تعمیر کا مقدمہ لڑنے والا پنڈی کا رہائشی عابد حسین سماعت ملتوی ہونے پر دل کا دورہ پڑنے سے عدالت کے دروازے پر ہی چل بسا۔ مقدمہ 22 جولائی 2024 کو دائر ہوا، پہلی سماعت 11 نومبر 2025 کو ہوئی، اور آج بھی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ تو اس ملک کے اندر اگر کسی خاص شخص کو، یعنی اگر جج کا بیٹا ہے اسے انصاف دینا مقصود ہو تو سب مل کر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بیٹے کو بجانا تھا نا، لیکن لوگ تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر، ان تمام یہ جو پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر کے ملازمین جس وجہ سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے دروازوں کے اوپر پاکستان کی عوام مر رہی ہے۔ سر یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا، وہ برداشت نہیں کر سکا ہوگا۔ 22 جولائی کے بعد 2025 11 نومبر یعنی 1.5 برس کے بعد اس کی باری آئی، آلموسٹ 1 برس کے بعد، 1.5 برس کے بعد، اور وہ چل بسا۔ پاکستان میں 5 برس آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا سپریم کورٹ میں نہیں لگتی۔ تو یہ ہمارا نظام انصاف ہے، اور پھر جب ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا اس کے اوپر پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ پرسنل بدلے لینے کے لیے، ذاتی بدلے لینے کے لیے نا کسی جماعت سے اس کا بدلہ بھی چھین لیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے خلاف درخواست دی تھی، چلیں آئے ذرا ہم ان سے دو ہاتھ کرتے ہیں۔ تو یہ سب ذاتی انتقام ہے، اس میں پاکستان کا نظام، پاکستان کی عوام، حکومت، آپ، میں، سب، ہم سر کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہ صرف ذاتی انتقام اس نظام کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ پاور پالیٹکس میں ہمیشہ ایسا ہوا، قاضی نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان سے پہلے قاضی کے ساتھ جو کچھ کروایا گیا، جنرل باجوہ نے کس کے کہنے پر کیوں یہ حکم جاری کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج جنرل فیض حمید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا۔ کچھ کو آپ پکڑ کے سزائیں دے دیتے ہیں اور کچھ کو جو ہے گرین چٹ دے دی جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے